बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान को अप्रोच करने की कोशिश की। 1 जून की सुबह इमरान खान के सनसनीखेज़ इंकशाफात ने वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में थरथली मचा दी। इंकशाफात आपके सामने रखेंगे, किस तरह और क्यों कर राब्ता किया गया बुशरा बीबी के साथ पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से, और उनको क्या पैगाम दिया गया। इमरान खान के इस इंकशाफ ने तमाम तर सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है। रात गए इमरान खान साहब का, जी हाँ, 31 मई और 1 जून की दरमियानी शब इमरान खान साहब के सामने आने वाले बयान ने पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम ने मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़े कर दी है। पहले हम आपके सामने रखेंगे इमरान खान साहब का समड़ियाल ज़मनी इलेक्शन के हवाले से अहम तरीन पैगाम। समड़ियाल इलेक्शन में तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी वाहिद ताकत यानी वोट के ज़रिए फ़ैसला दें। उन्होंने इलेक्शन चोरी का पूरा प्लान बनाया होगा, लेकिन आप लोग चौकन्ना रहें। फार्म 45 लेकर पोलिंग स्टेशन से निकलें और फार्म 47 मिलने तक आरओ के दफ्तर में मौजूद रहें। धांधली के आगे दीवार बनना है ताकि इस हुकूमत को उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो सके। और आगे चलकर इमरान खान साहब ने अहम तरीन और बहुत बड़ा सनसनीखेज़ इंकशाफ कर दिया। इमरान खान ने कहा कि जो हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक सच पर खड़ी होती है। हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। झूठा और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान और कारकुनान को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। हम पर हर तरह की फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गईं और हम ही पर झूठे केसेस भी बना दिए गए। इमरान खान ने कहा, अहम तरीन इंकशाफ किया कि जब मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो आसिम मुनीर ने अपने ज़राए से बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की। मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूँगी। अहम तरीन इंकशाफ एक ऐसा इंकशाफ है जिसको इमरान खान साहब ने कमोबेश 3 साल से ज़ायद अरसे तक अपने सीने से लगाए रखा, एक ग्रेस का मुजाहरा किया, लेकिन दूसरी जानिब से क्या हुआ आपके सामने है। और आज बिलाखिर इमरान खान साहब ने ये अमानत पाकिस्तानी कौम के हवाले कर दी है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान के दौर में जब वो DGISI थे उस वक्त उनके ओहदे से हटाया, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार में आइन और कानून उन्हें इस बात का इख्तियार देता है कि जनाब वो तैनाती कर सकते हैं, DGISI की तब्दीली कर सकते हैं, DGISI की ओहदे से हटा सकते हैं, किसी नए ओहदेदार को ओहदे पर लगा सकते हैं। जब उन्होंने अपने इस हक़ का इस्तेमाल किया तो उसके बाद इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, बल्कि उनको पैगाम भेजा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगी। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि किस तरह से वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों ने किस तरह इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया, चाहे उसके अंदर सुहेल वड़ैच हों, चाहे उसके अंदर अंसार अब्बासी हों,
چاہے اس کے اندر حفیظ اللہ نیازی ہوں، چاہے اس کے اندر عرفان صدیقی صاحب ہوں، اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید کسی قسم کی کوئی مبینہ کرپشن کے ثبوت ہے جس کا تعلق بشرا بی بی کے ساتھ تھا، ان کے جو ثبوت ہے وہ جناب ڈی جے ایس آئی کے ہاتھ لگے، اور انہوں نے جب عمران خان صاحب کو یہ کہا تو اس کے بعد انہیں عہدے سے ہٹایا گیا۔ لیکن آج عمران خان صاحب کے اس انکشافات نے تمام تر جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے۔ مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشرا بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ ان پر اعانت کا الزام تھا جو کہ ثابت تک نہیں ہوا، لہٰذا ایک کیس سے دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہیں جن کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود 4 ہفتوں سے میری اپنی اہلیہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی، اور جیل ضابطے کے مطابق کل میری اہلیہ سے ملاقات کا دن طے تھا، مگر عدالتی حکم کے باوجود طے شدہ اسکیجول کے مطابق ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ کل ہمارے ایک ایم این اے عبداللطیف چترالی کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے، کس ثبوت کی بنیاد پر؟ عمران خان نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا اسی طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جیل میں رکھا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اگر مطلوبہ بیان دے دیں تو انہیں قید سے خلاصی مل جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اور تمام ججز سب ملے ہوئے ہیں، کیونکہ 9 مئی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری ہوئی ہیں ججز ان کو پیش کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ کسی جج نے ہمت نہیں کی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج منگائے اور ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ سنائے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم بے قصور ہیں اور ہمارے لوگوں کو ثبوتوں کی عدم موجودگی اور بغیر فیئر ٹرائل کے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ہم تمام عدالتوں میں 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوانے کے لیے درخواست دیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے قتل عام کی منصفانہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا تھا، جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان میں عدلیہ اتنی ڈسگریسفل کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پہلے ایک جسٹس منیر تھا جسے اس کے ناجائز فیصلے کے باعث دنیا جانتی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی وہی روش اختیار کی۔ اب سارے ججز ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان نے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور دوسری جانب اسی اہم ترین معاملے کے اوپر رانا ثناء اللہ کے بیان نے عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کر دی ہے، لندن پلان کی تائید کر دی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وزیر اعظم کے مشیر ہیں سیاسی امور پر رانا ثناء اللہ موصوف کہتے ہیں کہ عمران خان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مخالف کو مخالفت میں پوری طرح سے تگڑا کر دیتے ہیں۔ کیا مراد ہے اس سے ان کی؟ کیا جو چیف جسٹس ہوتا ہے پاکستان کا، اس نے کیا باقاعدہ طور پر سیاستدانوں کے مقابلے میں سیاست میں حصہ لینا ہوتا ہے؟ کیا اس کے فیصلے سیاسی ہوتے ہیں؟ یہی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان نے اس انتہا پر پہنچا دیا، پھر جو ان سے ہو سکا وہ انہوں نے کیا۔ بڑا انکشاف، بڑا اعتراف کہ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے خلاف کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق اس بات کا انکشاف واضح کر دیتا ہے کہ کس طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا، الیکشن کے اندر دھاندلی کروائی، عمران خان صاحب کا راستہ روکا، پارٹی سے انتخابی نشان چھینا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے خلاف جہاں تک پہنچے ہیں اس کے بعد گنجائش بڑی کم رہ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے ان کا اس بات سے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا بڑا مشکل ہے، اگلے 2-3 سالوں میں باہر آنا مجھے نظر نہیں آ رہا، کچھ کیسز میں سزا ہو چکی ہے اور کچھ میں ہو جائے گی۔ یہ ہے جناب وہ لندن پلان جس کی طرف عمران خان صاحب مسلسل اشارہ کر رہے تھے، اور آج اطلاعات ہیں
کہ سابق وزیر اعظم، جی ہاں، نواز شریف لندن جانے کا امکان ہے ان کا ایک بار پھر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے، لیکن موجودہ تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے اندر ان کا یہ جو دورہ لندن ہے یہ جناب بڑا معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وکلا جو ہے وہ ڈاکٹرز اور تاجروں کا ایک گروپ جو ہے وہ امریکہ سے آیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں کرتا رہا، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ گرین سگنل انہیں نہیں ملا عمران خان صاحب کی جانب سے ملاقات کا۔ عمران خان صاحب نے اس وقت باقاعدہ طور پر اس چنتخب حکومت اور پاکستان کے ان حلقوں کے خلاف جو کہ اس چنتخب حکومت کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اصل حکومت وہی چلا رہے ہیں، ہائیبرڈ نظام کو، غیر آئینی غیر قانونی نظام کو، عمران خان صاحب نے ان کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل وہ نہیں کرنے جا رہے، اور اس سسٹم کے خلاف وہ جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اطلاعات آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف ضلع پشاور کی تمام تنظیمیں مکمل طور پر تحلیل، تمام عہدیدار فارغ کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تنظیمیں نو اور مستقبل میں پرفارمنس کی بنیاد پر یہ ہوں گے جناب تمام کے تمام اقدامات اور تعیناتیاں۔ عمران خان صاحب نے تمام تر معاملات پارٹی کے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور براہ راست انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ جناب پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف تحریک چلائے گی، اور اس حوالے سے ایک واضح اور حتمی پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ کوشش ہوئی اس سے پہلے بارہا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، نون لیگ کی جانب سے بھی، اپنے تئیں پیپلز پارٹی اس کوشش میں مصروف تھی کہ عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح منائے، اور جو ہے وہ پہلے تو وہ الیکشن کے بعد کوشش کرتے رہے کہ کوئی لولی لنگڑی حکومت وہ مل کر بنائیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر، لیکن عمران خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل کرنے سے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد موجودہ آرمی چیف صاحب کے اور سابق آرمی چیف کے استاد عرفان صدیقی صاحب، ان کے گزشتہ چند دنوں کے بیانات یہ واضح کر رہے تھے کہ نواز شریف کو اس حوالے سے بے چینی ہے، جب اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان فاصلے جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، گروپس مختلف ایکٹیو تھے اور کوششیں کی جا رہی تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جو ہے وہ برج کو ختم کیا جائے، فاصلے کم سے کم کیا جائے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب دباؤ بڑھانے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کے اوپر ڈیل حاصل کرنے کے لیے 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہونا شروع ہو گئیں، اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ عمران خان صاحب کے آگے 3 شرائط رکھی گئی ہیں ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا پہلے بیان اور پیغام آیا جس میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود کو یہ عہدہ دینے کی بجائے بادشاہ سلامت کا عہدہ خود کو دے دیتے، کیونکہ جنگل کے قانون میں تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ بڑا ہی دبنگ اور خطرناک بیان تھا یہ۔ اس کے بعد پھر جب اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش جنگ جیو گروپ کی جانب سے کی گئی کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، کوئی NRO ہونے جا رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے اس تاثر کو بھی سختی سے رد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر بات ہوگی تو صرف اور صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان یہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ آخرکار عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر علیمہ خان نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے جس کے بدلے آپ عمران خان صاحب کو رہا کریں گے۔ اس کے بعد پھر 3 شرائط عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دی گئیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ 9 مئی کے معاملے کے اوپر معافی مانگیں، دوسری جناب یہ تھی کہ آپ پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر سخت قسم کی جو آپ تنقید کرتے ہیں وہ بند کر دیں، اور تیسرا یہ تھا کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیں۔ عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں پیغام جاری کیا، بیان دیا پاکستانی عوام کے نام۔ پیغام میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وقت کے یزید کے سامنے وہ 3 سال تو بہت دور کی بات ہے، وہ 3 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہیں گے، اور آج اس کے بعد پھر معاملات جس جگہ پہنچے اس کے بعد صورتحال واضح ہو گئی مستقبل کی۔ آج عمران خان صاحب نے یہ بڑا اہم ترین اور سنسنی خیز انکشاف کر دیا جو کہ 3 سال تک انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ لوگ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے تو گریس کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن مخصوص حلقوں نے، ان کے مخالفین نے جواباً کسی قسم کے گریس کا مظاہرہ نہیں کیا۔
جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ گھروں کے اندر گھس کر آئین اور قانون کو توڑ کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے جو کچھ کیا گیا، اس کے جواب میں آج عمران خان صاحب نے واضح اور صاف طور پر یہ پیغام دے دیا کہ جناب کوشش کی جا رہی تھی کہ بشرا بی بی کے ساتھ مل کر مجھ تک پہنچا جائے اس معاملے کے اوپر، جب میں نے موجودہ آرمی چیف جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا تھا، لیکن بشرا بی بی نے ملاقات سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے بشرا بی بی کے ساتھ، اس کے ساتھ لنک کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور عمران خان نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔